बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपने अपनी डायरी कर ली होगी। डायरी कौन सी थी आपको याद होगी। आपने लफ्ज़ से लेकर इसम मुश्तक तक पढ़ना था और उसके बाद उन्हें याद करके उसकी तहरीरी मश्क करनी थी। चूँकि वो आपने पहले पढ़ा हुआ है और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि आपने उसको याद करना है। जी, तो आज हम 27 अगस्त बरोज़ जुमेरात वीडियो नंबर 25 का आगाज़ करेंगे। तो बेटा इसमें आपने क्या पढ़ना है। इसमें बेटा हमने बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का खुलासा लिखना है। आपने अल्फाज, मायनी, मश्की सवालात और जुमले कॉपी पर कर लिए थे और किताब का काम आपको मैंने किताब पर करवा दिया था। अब हमारा खुलासा है, इसको हमने लिखना है। आपको पता है कि लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है। पहले आपने पेजेस के ऊपर मार्कर के साथ दोनों साइड पर डबल लाइनिंग लगानी है। क्या करना है, मार्कर के साथ दोनों साइड पर डबल लाइन लगानी है और इसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपने अंदर वाली साइड पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। जी बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइंस आपने कैसे ड्रॉ करनी है, उसी तरीके से आपने ड्रॉ करनी है जैसा कि अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आप तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ क्या है आपकी 27 अगस्त 2020 और ये मार्कर के साथ आपने लिखने हैं आपकी 2.0 वाली जो कट मार्कर है। दरमियान में लिखेंगे आप जमात का काम और साइड पे आप लिखेंगे दिन जुमेरात। उन्वान क्या है आपके पास, उन्वान लिखे, इसके नीचे डबल अंडरलाइनिंग करेंगे। फिर सबक का नाम लिखेंगे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक, फिर इसको डबल अंडरलाइनिंग करेंगे। नीचे लिखेंगे सरगर्मी, उसको भी डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर लिखेंगे खुलासा नवीसी और उसको भी डबल अंडरलाइन करेंगे। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, यानी जब भी हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम लिखना शुरू करते हैं। जब हमारा पहला पैराग्राफ ख़त्म होता है हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसमें भी हम थोड़ी सी स्पेस लेते हैं। जी, तो आगाज़ करते हैं। लिखें आप बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक नामवर अदीब, मुतरज्जम और मशहूर मुहक्किक थे। आप 20 अप्रैल 1817 में हिंदुस्तान के ज़िला मीरठ के इलाके हापड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इसके बाद FA तक ज़िला मीरठ में पढ़ते रहे। 1894 में अलीगढ़ से BA किया। यहाँ सर सैयद अहमद ख़ान की सोबत मुयस्सर रही। इनकी आज़ाद ख़याली और रोशन ख़याली का मौलाना के मिजाज पर गहरा असर हुआ। 1995 में हैदराबाद के एक स्कूल में मुलाजमत इख्तियार की। इसके बाद सदर मोहतमम तालीमात होकर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए। ये बेटा पहला पैरा था। अब हम दूसरे पैरे का आगाज़ करेंगे और इसके लिए आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जनवरी 1902 में ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत एक अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम अमल में आया। इस अंजुमन के तहत उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी, जिसके एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने आप को बाबाए उर्दू का लक़ब दिया। बाबाए उर्दू को आप 2.0 की निकट मार्कर के साथ लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, जो कि बाद में नहायत मशहूर हुआ और आपके नाम का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़ने लगे, जिसकी वजह से अंजुमन को नुकसान पहुंचा। तीसरा पैरा,
کراچی میں آپ نے انجمن ترقی اردو کا دفتر قائم کیا اور کام شروع کر دیا۔ انجمن کے دفتر کی عمارت میں اردو کالج قائم کیا، جسے یونیورسٹی کا درجہ دلوانے کی آپ کی خواہش آپ کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ بعد میں اسے وفاقی اردو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ پیراگراف نمبر 4، نکات الشعراء، ذکر میر، مخزن نکات، قواعد اردو، قدیم اردو، چند ہم عصر کے علاوہ بہت سی اردو کتابیں لکھیں۔ آپ کو آپ کی خدمات کے اعتراف میں 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آپ 16 اگست 1961 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آخری پیراگراف، آپ کو وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، آمین۔ جی بیٹا، یہ ہم نے سبق بابا اردو مولوی عبدالحق کا خلاصہ لکھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جس طریقے سے آپ کو اسکرین پر نظر آیا ہے، آپ نے اسی طریقے سے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر اس کو لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ نے اسے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق آپ نے رف رجسٹر پر کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ بیٹا، پہلے ہم نے خلاصہ کیا مولوی عبدالحق کا۔ اب ہم سبق نمبر 6، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، کا اقتباس کریں گے، یعنی ہم نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ کون سے سبق کی؟ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی۔ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہم نے 6 میں اقتباس کی تشریحات کی ہوئی ہیں، اقتباس کی تشریح کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دیتی ہوں کہ اقتباس کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ جب آپ کو اقتباس آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اقتباس کی سطور، لائنز ہوتی ہیں، یعنی آپ کے پاس پیراگراف ہوتا ہے، اور پھر اس پیراگراف کے اوپر اس پیراگراف میں چند الفاظ کو ہم خط کشید کر دیتے ہیں جن کے معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ آپ کے پاس ہوتی ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آپ سبق کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم کی تشریح جب ہم کرتے ہیں تو اس میں حوالہ متن میں نظم کا نام اور شاعر کا نام ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسباق کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں چونکہ ہمارے پاس مصنف کا نام نہیں ہے تو ہم صرف سبق کا نام ہی لکھتے ہیں۔ نظم کی تشریح کرتے ہیں جب تو شاعر لکھا جاتے ہیں، اور جب ہم اسباق کی تشریح کرتے ہیں تو ہم اس میں مصنف لکھتے ہیں۔ جی، تو سیکنڈ ہیڈنگ ہماری کون سی تھی؟ حوالہ متن کی۔ تیسری ہیڈنگ ہماری ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معنی، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ ہوتی ہے ہماری تشریح کی۔ تشریح جب آپ کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 3 پیراگراف ہوتے ہیں۔ پہلا پیرا آپ کا ابتدائی پیرا ہوتا ہے، جس میں آپ نے سبق کے بارے میں تعارف لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے جس پیرا کی تشریح کرنی ہے اس میں مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے، یعنی سبق کا تعارف، عنوان کا تعارف، یعنی مصنف اس سبق میں کیا لکھنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے ہمیں۔ دوسرے پیرے میں آپ نے ایکچول تشریح کرنی ہوتی ہے ان لائنز کی، اس پیراگراف کی جو آپ کے پاس دیا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے پیرے میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسرے پیرے میں آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے جو آپ کے پاس پیراگراف ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو اسی طریقے ایز اٹ نہیں لکھ دینا جس طریقے سے پیراگراف دیا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ جو الفاظ خط کشید ہوتے ہیں، جو مشکل ہوتے ہیں، ان کے معنی استعمال کرتے ہوئے ان کو آسان لفظوں میں اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ تیسرا پیرا ہوتا ہے ہمارا حاصل بحث، یعنی کنکلوژن، یعنی ہمیں سبق پڑھنے کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب ہم اقتباس کی تشریح کی ہیڈنگ دیتے ہیں تو تشریح کرتے وقت ہمارے پاس 3 پیرا ہوتے ہیں۔ پہلے پیرے میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سبق کا انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے کہ مصنف پورے سبق میں کیا ہمیں
بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی مصنف کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ دوسرے میں ہم اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں اور تیسرے میں ہم حاصل بحث کرتے ہیں۔ پہلا پیرا اور آخری پیرا وہ ایک ہی رہتا ہے، لیکن جو بیچ کی تشریح ہوتی ہے وہ ہم اقتباس کے حساب سے جو ہمارے پاس لائنز دی ہوئی ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی مین چیز جو ہماری ہوتی ہے وہ سیکنڈ پیرا ہوتا ہے، تشریح کا ہوتا ہے، جو ہم نے اقتباس کے حساب سے چینج کرنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب میں آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ پیراگراف کرواؤں گی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو ابھی میں آپ کو یہ کروا رہی ہوں وہی آپ کو دوبارہ جب آپ کو کرنے کے لیے دیا جائے یا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے یا پیپر میں وہی آئے، دوسرا بھی آ سکتا ہے، سبق ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، دوسرا سبق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے اسٹارٹنگ لائنز یہی لکھنی ہے، اینڈنگ لائنز یہی لکھنی ہے۔ اگر اقتباس دوسرا آتا ہے تو آپ نے اس اقتباس کے مطابق تشریح کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنے اقتباس کی طرف۔ جی بیٹا، سب سے پہلے تو آپ لائنز ڈرا کریں گے مارکر کی اور پھر پینسل کی، اور اوپر لکھیں گے 27 اگست 2020 تاریخ آپ کی۔ درمیان میں آپ لکھیں گے جماعت کا کام، اور دن آپ کے پاس کیا ہے؟ جمعرات۔ سرگرمی کون سی آپ کر رہے ہیں؟ سرگرمی کی ہیڈنگ لکھیں گے، ڈبل انڈر لائننگ۔ اقتباس کی تشریح لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈبل انڈر لائننگ پھر ہیڈنگ دیں اقتباس کی، اقتباس کو ڈبل انڈر لائن کریں۔ آپ کو اقتباس یہاں پہ پورا نہیں لکھا ہوا دکھایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اقتباس کی یا پیراگراف کی سٹارٹنگ 2-3 لائنز لفظ لکھ کے اور اینڈنگ الفاظ لکھ کے بیچ میں ہم ڈاٹس لگا دیتے ہیں۔ آپ کا یہ جو پیرا ہے یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 35 یعنی جہاں سے آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے، پہلا پیراگراف نہیں ہے، دوسرا پیراگراف ہے یہ۔ دوسرے پیرے کی پہلی، دوسری اور تیسری لائن۔ تیسری لائن میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں سے آپ کا یہ پیراگراف سٹارٹ ہو رہا ہے اور اینڈ کہاں پہ جا رہا ہے؟ اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہیں، یہاں تک آپ کا پیراگراف ختم ہو رہا ہے۔ یعنی صفحہ نمبر 35 اور پیراگراف نمبر 2 کی تیسری لائن سے یہ آپ کا پیرا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے حوالہ متن کی۔ اس کے بعد آپ ڈبل انڈر لائننگ کریں گے، پھر لکھیں گے سبق کا نام مارکر کے ساتھ، اس کو بھی ڈبل انڈر لائن کریں گے، اور پھر سبق کا نام لکھیں گے آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی۔ یہ سبق کا نام لکھ لیا۔ آگے لکھیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اس کو ڈبل انڈر لائن کریں گے، پھر کالم بنائیں گے الفاظ معنی۔ یعنی اب آپ نے الفاظ معنی کون سے کرنے ہیں جو آپ کو پیراگراف میں اوپر خط کشید ہوئے ہوں گے، یعنی جن الفاظ کے اوپر لائنز ڈرا ہوئی ہوگی، لائن لگی ہوئی ہوگی، ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنی ہے۔ نمبرنگ آپ نے پینسل اور مارکر کی کے بیچ میں لکھنی ہے، جو اسپیس آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1 قدرتی، اس کا معنی کیا ہے؟ حقیقی۔ نمبر 2 وسائل، وسیلہ کی جمع مراد ذرائع، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 خود ذائقہ، اس کا میننگ کیا ہے؟ لذیذ، مزیدار۔ نمبر 4 حسن، اس کا میننگ ہے جمال۔ نمبر 5 وسیع اور عریض، دور تک پھیلا ہوا یا چوڑا۔ نمبر 6 جھرنا، جھرنا کس کو کہتے ہیں؟ آبشار کو بھی کہتے ہیں۔ جھرنا کسے کہتے ہیں؟ آبشار کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھرنا کسے کہتے ہیں؟ اونچی جگہ سے گرنے والا قدرتی پانی یا پھر آبشار، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد ڈبل انڈر لائن کیا۔ اب نیچے آپ سٹارٹ کریں گے زیر تشریح اقتباس نصابی سبق آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف نے بہت دلچسپ اور دلنشیں انداز میں پاکستان کے چاروں صوبوں، اہم تہواروں اور اہم مقامات کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ کہ ہر صوبے میں رہنے والے لوگ اپنے ملک سے دلی محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک یہ آپ کا ہے ابتدائی پیرا، یعنی اس پیرے میں بتا دیا ہے کہ مصنف کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس سبق میں،
بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ آپ کا ابتدائی پیرا ہے جو آپ نے اگر اس سبق میں سے کہیں سے بھی پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آپ کا ابتدائی پیرا ہے. سبق کے کہیں سے بھی اگر آپ کو کوئی بھی پیرا یا لائنز تشریح کے لیے آ جاتی ہیں تو یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے. یہ ابتدائی پیرا ہے، یہ تعارفی پیرا ہے. آگے دیکھیں، یہ ہے سیکنڈ پیرا. یہ سیکنڈ پیرا ہے جس میں آپ نے تشریح کرنی ہے. کون سی والی؟ جو آپ کو اقتباس کی لائنز دی ہوئی ہیں. لائنز آپ کے پاس کون سی دی ہوئی تھی کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور اینڈنگ لائنز کون سی ہیں؟ اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں. یہ آپ کے پاس پیراگراف تھا. یعنی اب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. تشریح کیسے کی ہے؟ زیر تشریح اقتباس سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، جس میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے حقیقی ذرائع سے نوازا ہے. قدرت نے اس ملک کی زمین کو کئی قسم کے چھپے خزانے عطا کیے ہیں. یہاں دور تک پھیلے ہوئے میدان ہیں، یہاں ہر طرح کا اناج اور فصلیں بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ لذیذ اور مزیدار پھل بھی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر اس قدر بلند پہاڑ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور پھر ان پہاڑوں سے گرنے والا پانی اس ملک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا ہے. اب بیٹا آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے پاس الفاظ دیے ہوئے تھے ان کو نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ ان کے معنی کو استعمال کیا گیا ہے اور آسان لفظوں میں اس کی تشریح کر دی گئی. آگے بات سمجھ میں؟ آپ نے ایز اٹ پیراگراف کو نہیں اتارنا، بلکہ آپ نے آسان لفظوں میں جو الفاظ خاص کر خط کشیدے ہوئے ہیں ان کے معنی کو استعمال کرنا ہے اور پھر تشریح کرنی ہے. اب ہم اس کا اختتامی پیرا لکھیں گے. المختصر، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے. یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، اور یہاں رہنے والے لوگ محنتی ہیں، اور اس ملک کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں. جی بیٹا، یہ آپ کا اختتامی پیرا ہے. آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ابتدائی پیرا اور اینڈنگ پیرا یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، اور سبق کے کہیں سے بھی اگر آپ کو پیراگراف تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو یہ دونوں آپ نے لازمی لکھنے ہیں. پہلا اور تیسرا پیرا یہ آپ نے سبق کے کہیں سے بھی لائنز آپ کو تشریح کے لیے آ جاتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی والی آئیں، کہیں سے بھی آ جاتی ہیں، تو یہ دونوں پیرے آپ نے لازمی لکھنے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو یہاں پہ اسکرین پر کام لکھا ہوا دکھایا گیا ہے اور پڑھایا گیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے نیٹ کاپی کے اوپر کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد کر لینا ہے. جی بیٹا، تو آپ کی ڈائری کیا ہے؟ ڈائری ہے آپ کی خلاصہ اور اقتباس کی تشریح. جس طرح آپ کو PDF میں لکھا ہوا دکھایا گیا ہے اسی طرح آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے، نیز یاد کر کے ان کی تحریری مشق رف رجسٹر پر کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی خلاصہ اور اقتباس کی تشریح جس طریقے سے آپ کو PDF میں دکھایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے نیٹ کاپی پر کرنا ہے، اور نیٹ کاپی پر کرنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کے بعد اس کی تحریری مشق آپ نے رف رجسٹر پر کر لینی. اوکے بیٹا، فی امان اللہ.